अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात कर रहे हैं बजट पर। बजट में आज बात करेंगे उन लोगों से जो कि मईशत का पहिया चलाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, और उसके साथ साथ बात की जाएगी इकोनॉमिस्ट और बात की जाएगी रियल स्टेट के टाइकून से कि क्या समझते हैं कि ये बजट जो है वो अवाम दोस्त है या नहीं। आज का टॉपिक है हमारा बजट, अवाम और हुकूमत बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से बजट पेश हो चुका और 2026-27 का बजट जो है वो अवाम के लिए कैसा रहा। हुकूमत एक तरफ कहती है हर साल के हम अवाम दोस्त बजट जो है वो लेकर आते हैं, मगर दूसरी जानिब जब वो बजट इम्प्लीमेंट होता है तो वही अवाम जो है वो ये कह रही होती है कि हुकूमत ने हमारे साथ दुश्मनी की। मगर इसी के साथ साथ ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान चलाना है तो टैक्स कलेक्शन जो है वो करनी होगी और हर एक शख्स की ज़िम्मेदारी भी बनती है कि वो टैक्स नेट में आए ताकि आपका पाकिस्तान जो है वो चल सके। और इसी वजह से ही हर साल जो है वो बजट पेश किया जाता है और बजट के अंदर पाकिस्तान को चलाने की जो सलाहियतें या इस्लाहात हैं वो सामने रखी जाती हैं। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त ख्वाजा हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि साबिक प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान के। सर, आपको वेलकम करते हैं सर। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि इस दफ़ा का बजट जो है वो कैसा रहा, क्योंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड हैं और बिज़नेस कम्युनिटी आपके साथ है, आप ख़ुद भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो बजट को आप कैसे देख रहे हैं कि अवामुन्नास और बिज़नेस वाले लोगों के हवाले से? जी, बजट को हम ये कह सकते हैं कि ये अवाम के लिए इतना फ्रेंडली नहीं है, इंडस्ट्री के लिए भी इतना फ्रेंडली नहीं है, लेकिन इस पूरे बजट का जो मेन दारोमदार है वो टैक्स नेट बढ़ाने के मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात हैं। गवर्नमेंट ने अपना 17% बजट इंक्रीज़ किया है पिछले साल की निस्बत। 13,000 अरब रुपए से बढ़ाकर 15,000 अरब रुपया फेडरल FBR का टैक्सेस इंक्रीज़ किए हैं। उसमें उन्होंने दो काम किए हैं। एक, उन्होंने ये एज्यूम किया है कि हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, और दूसरा उन्होंने पेनल्टीज़ बहुत सारी बढ़ा दी हैं अगर आप फाइलर नहीं हैं या आप लेट फाइल करते हैं। तो उस लिहाज से उन्होंने किया है। और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको ये बात बताऊं कि गवर्नमेंट ने जो हम 28वीं तरमीम की गुफ्तगू कर रहे थे वो इस बजट में अचीव कर लिया है। अच्छा, यानी कि वो इन्होंने अब इसी बजट में इम्प्लीमेंट कर दिया है उस पर। वो क्या है इम्प्लीमेंट सर? जी, वो बड़ा इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक क्लेवर मूव की है कि पिछले साल वफाक का फेडरल FBR का बजट था 13,000 अरब रुपये। इस साल उन्होंने इसमें बजट में पेश किया है कि अगर वो FBR 13,000 अरब रुपए तक कलेक्शन करेगा तो वो सारा सूबों को जाएगा। उसके ऊपर जितने भी कलेक्शन करेगा FBR वो सारे का सारा वफाक को जाएगा। और उन्होंने इस दफ़ा बजट बनाया है 15,000 अरब रुपए का। तो इसका मतलब यह है कि 2,000 अरब रुपए वफाक को इस दफ़ा ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि वफाक ने अपना फ़ायदा जो है वो सूबों से निकाल लिया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि हम जो एफिशिएंटली FBR का टारगेट बढ़ाएंगे वो सूबों को नहीं मिलेगा हिस्सा, वो हमें मिलेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि सूबों को भी नुकसान नहीं हुआ लेकिन वफाक को फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर इन्होंने ये टैक्स करंटली मौजूदा टैक्स पेयर से वसूल करने की कोशिश की तो फिर ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर इन्होंने टैक्स नेट बढ़ाकर ये पैसा वसूल किया तो फिर पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। तो अच्छा, टैक्स नेट को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अभी FBR ने पिछले साल जो है वो पॉज मशीन्स वगैरह इंस्टॉल करने का कहा था कि छोटे करियाना स्टोर्स जो हैं या कोई इससे छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर हम जो है वो पॉज मशीन जो है वो लगाएंगे ताकि हमारा टैक्स नेट रेवेन्यू जो है वो बढ़े। मगर अब सुनने में आ रहा है उसमें भी तरमीम जो है वो की गई है और फ़िक्स टैक्स की तरफ जो है वो देखा जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि क्या वो नए जो लोग हैं वो टैक्स नेट में शामिल नहीं होंगे इस तरह? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हो ये रहा है कि इस दफ़ा इन्होंने इस बजट में वो जो अवाम दोस्त स्कीम का नाम दिया था स्मॉल रिटेलर्स, ताजरों के लिए, वो भी इस बजट में इंट्रोड्यूस किया ताकि इसको आइन का हिस्सा बनाया जा सके। उसमें हमारी बहुत रिजर्वेशंस हैं। उन्होंने कहा है, पहले ये था कि जिसकी सालाना रेवेन्यू, सालाना इनकम 10 करोड़ तक हो वो एग्जेम्प्ट था किसी भी टैक्स से,
اور اس کے اوپر منیمم ٹیکس تھا. اب انہوں نے کہا ہے کہ اس نئی اسکیم میں کہ جس کے آپ 20 کروڑ روپے تک کا ریونیو ہے, انکم ہے, کام ہے, وہ منیمم 25,000 تو لازمی دے گا, لیکن 1% انکم ٹیکس بھی پے کرے گا. تو اس کا مطلب ہے 20 کروڑ روپے, 10 کروڑ روپے تک جو پہلے زیرو تھا, اب انہوں نے 1 لاکھ روپے ٹیکس لگا دیا اس کے اوپر. تو اور 20 کروڑ روپے پر 2 لاکھ روپے لگا دیا. تو یہ تو نہیں, 10 کروڑ روپے پر 10 لاکھ 1 لاکھ. تو یہ فیزیبل نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس دکان پر پوز مشین ہوگی وہ اس آسان اسکیم کا حصہ دار نہیں بن سکتا, اہل نہیں ہو سکتا. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل مشینیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں, پوز مشینیں لگائیں. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس اسکیم کے تحت کہ جو لوگ پوز مشین لگائیں گے اپنی دکانوں پر وہ اس اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو تھوڑا سا کنٹراڈکٹ ہے گورنمنٹ کی پالیسی میں. اچھا, میں اس کے ساتھ اب یہ بتاؤں کہ اس بجٹ میں ایکسپورٹر کے حوالے سے انہوں نے سپورٹ کی ہے. ایکسپورٹ جو منیمم ٹیکس تھا 2% تھا, اس کو کم کر کے 1.25% کیا, 1.25%. 1% ایڈوانس ٹیکس تھا, اس کو بالکل ختم کر دیا ہے. تو ایک قسم کا تقریباً 1.75% کا امپیکٹ دیا ہے. ایکسپورٹ فائنینس اسکیم یہ پچھلے 3 سال پہلے سے نا یہ چل رہا تھا. جس نے ایکسپورٹ کرنا اس کو کائبور -3% تھا. اگر کائبور ہمارا 22 ہے تو 22 - 3 18%. اس سے پہلے یہ فکس تھا 3% پر. نہیں, کائبور نہیں, ایکسپورٹ فائنینس اسکیم. جس نے ایکسپورٹ کرنی ہے اس کو جو بینک سے لون ملے گا وہ 3% پہ فکس تھا. پھر مفتہ اسماعیل صاحب کے زمانے میں جب وہ فائنینس منسٹر تھے انہوں نے چینج کر کے اس کو کیا کائبور -3%. پھر ہمارا کائبور بڑھتا ہوا 22 تک گیا, تو یہ 22 - 3 ہمارا 18-19 تک گیا. اب انہوں نے اس بجٹ میں اس کو 4.5% پہ فکس کر دیا ہے. یعنی -4.5%, نہیں مائنس نہیں, فکس 4.5%. فکس ہی کر دیا, یعنی کہ تو پھر تو فائدہ ہو گیا. فائدہ ہوا ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ پازیٹیو قدم ہے. انہوں نے فکس کر دیا ہے, یہ اچھا کیا ہے. ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سر چارج 0 کر دیا ہے جو پہلے تھا. تو ایکسپورٹ کو تھوڑا سا فائدہ دینے کی کوشش کی ہے. ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ کا جو 7E کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا ختم کرنے کا, وہ اس بجٹ میں انہوں نے آئین کا حصہ بنانے کے لیے اس کو بھی ختم کر دیا ہے. اور ایڈوانس ٹیکس جو سیل پر تھا وہ 5.5%, اسے 2.25% کر دیا, ہاف کر دیا ہے. اور اگر آپ نے ایڈوانس ٹیکس پرچیز تھا وہ 2.5% تھا, اس کو 1.25% 1.25% کر دیا ہے. تو دونوں صورتوں کو ملا کر تقریباً 5% ٹیکس میں کمی ہو گئی سیل پرچیز پراپرٹی میں. تو یہ اب یہ جو انڈسٹری ہے یہ بھی چل پڑے گی. یس, یہ چل پڑے گی. اس کے علاوہ انہوں نے جو ٹرانزیکشن ٹیکس تھا فائلر کا پہلے 8% تھا, اس کو 4% کر دیا ہے. تو یہ کچھ قدم اٹھائے ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری چل پڑے گی اس بجٹ کے بعد. سپر ٹیکس کے حوالے سے, سپر ٹیکس کا ایک وہ ٹیکس ہے جو ہم عام بندوں کے لیے تو امپیکٹ نہیں ڈالتا, لیکن جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یا بڑی کمپنیاں ہیں ان کے لیے یہ نقصان دہ تھا. اور ملٹی نیشنل کمپنی اس سپر ٹیکس کی وجہ سے پاکستان چھوڑ کے جا رہی تھی, کیونکہ ان کے جو امپلائیز تھے یا کمپنیز تھیں ان کے اوپر یہ 10% ایکسٹرا ٹیکس تھا. یہ 3 سال پہلے لگایا گیا تھا, اور یہ کہہ کر لگایا گیا تھا کہ کووڈ کا زمانہ ہے, حالات خراب ہیں, کووڈ کے بعد ہم 1 سال کے لیے لگا رہے ہیں, پھر کنٹینیو ہوتا گیا. اب انہوں نے اس کو یہ تھوڑا چینج کر دیا ہے کہ جس کی آمدنی 50 کروڑ روپے تک ہے اس کو انہوں نے 0 کر دیا ہے. پہلے 8% تھا. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ 50% سے اوپر 50 کروڑ سے اوپر کی آمدنی والوں کو پہلے 10% تھا, اس کو کم کر کے 8% کیا گیا. تو یہ سپر ٹیکس کی کمی کی وجہ سے امید ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز واپس آنا شروع رک جائیں گی. یس. اور اچھا, کچھ اس سے یہ بھی ہوگا کہ کوئی جو انڈسٹریز جیسے جا چکی جیسے, تو کیا ان کے واپس آنے کی ہے امید؟ جی ہاں, آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو جا چکے ہیں ان کے آنا مشکل ہے, لیکن آپ اگر اس سارے سسٹم کو دیکھیں تو اس سسٹم میں اگر کمپنیز گئی ہیں تو وہ کمپنیز اپنا کاروبار بند کر کے نہیں گئیں, وہ پاکستان کے لوکل بندوں کو اپنا کاروبار بیچ کر گئی ہیں, یا مڈل ایسٹ کے انویسٹر ان کی جگہ پر پاکستان میں آئے ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے, وہ ویسٹرن کمپنیز چلی گئی ہیں, پاکستان سے جا رہی ہیں, لیکن مڈل ایسٹرن کمپنیز اور ساؤتھ ایسٹ کمپنیز, ملائیشیا کی کمپنیاں, سنگاپور کی کمپنیاں, چائنا کی کمپنیاں,
سعودی عربیہ کی کمپنیاں، دبئی کی، قطر کی وہ آ رہی ہیں، تو کم بزنس بند نہیں ہو رہا ملٹی نیشنل کا، صرف چینج آف ہینڈز ہو رہا ہے. چینج آف ہینڈس ہو رہا ہے. مگر ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک فاسٹ ورلڈ کنٹری جو ہے، جو فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے، جس کے تھنک ٹینکس جو اپنے ملک کو آگے لے کر گئے ہیں، اب اگر ہم اس کی نسبت اگر دیکھتے ہیں خلیجی ممالک کو، ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے پاس امریکہ آ جائے، ہمارے پاس جرمنی آ جائے، ہمارے پاس جاپان آ جائے، ہمیں ترقی دے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان جو ان کے پاس جا رہا ہے جن کے پاس خود تجربہ نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، میں اس بات سے اختلاف کروں گا، کیونکہ وہ کمپنیز آ کے خود اپنے بندے تو نہیں بٹھاتی، وہ بھی انہی فارنرز کو ہی اپنا CEO بنا کر پاکستان میں یا اپنے ملکوں میں بٹھاتی ہیں. تو تجربہ کار بندے وہی ہوتے ہیں، برٹشرز ہی ہوتے ہیں یا جرمنز ہوتے ہیں. وہ صرف کمپنیز کا نام بدلتا ہے، پیچھے بندے وہی مطلب کام کرنے والے وہی ہوتے ہیں. اب آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پینلٹیز بہت ساری بڑھا دی ہیں اس بجٹ میں لیٹ فائلر کے لیے یا لیٹ سر چارج کے لیے، تو تقریباً 25 گنا پینلٹیز بڑھا دی ہیں، 25%. اگر کسی کا 1,000 روپے تھا تو اسے 25,000 روپے کر دیے، کسی کا 20,000 جرمانہ تھا تو اسے 1,00,000 روپے جرمانہ کر دیا. پینلٹیز اور بہت پنشمنٹس اور پینلٹیز بہت بڑھا دی ہیں. آخری بات FBR کا انہوں نے ریسٹرکچرنگ کا ماڈل دیا ہے کہ فیس لیس، کہ اس میں آپ کو خود ہیریسمنٹ نہیں ہوگی، آپ کو یہاں سے کوئی بندہ دھمکی نہیں دے گا کہ آپ مجھے اگر سپورٹ نہیں کرتے تو میں آپ کو شو کاز نوٹس دوں گا، آٹومیٹکلی اسلام آباد سے ہوگا. یہ ماڈل انہوں نے کاپی کیا انڈیا سے، لیکن انڈیا میں جب یہ 2 سال پہلے ماڈل امپلیمنٹ ہوا تھا تو اس میں عدالتوں میں درخواستیں بہت بڑھ گئی تھیں کہ بھئی یہ ہمیں غلط نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے اس بجٹ میں اس کا طریقہ کار یہ دیا ہے کہ ہم 10 دن کا ٹائم دیا کہ آپ کو اگر نوٹس آتا ہے تو آپ کو عدالت، اس میں ایک انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، ایک ریٹائرڈ جج رکھا ہے، انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ انڈیا والا تجربے سے سیکھنے کی کوشش کی ہے. یہ انڈیا والا کاپی کیا ہے لیکن بہتر انداز سے. بہت شکریہ جی. تو ناظرین، اوور آل بجٹ جو ہے اس میں پینلٹیز کا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہوں گے تو ان کے اوپر لیٹ فائلر اگر وہ فائل کروائیں گے اپنے آپ کو تو پھر ان پر جرمانے جو وہ عائد ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ایکسپورٹ خاص طور پہ جو لوگ کر رہے ہیں پاکستان سے، ان کے لیے بھی خوشائن بات ہوگی. وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ پیش ہوا اور بجٹ میں کئی ترجیحات جو ہیں وہ رکھی گئیں، مگر کیا کسان کو اس بجٹ میں شامل کیا گیا؟ کیا کسان جو کہ ایک عرصہ دراز سے اس وقت ایک بوجھ تلے دبتا جا رہا، اور وہ بوجھ ہے مہنگائی کا اور وہ بوجھ ہے قرضے کا، کیا اس بجٹ سے اس کو کوئی فائدہ ہو سکے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ کسان اتحاد کے صدر خالد مقبول کھوکھر میرے ساتھ موجود ہیں. کھوکھر صاحب، پہلے تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. کھوکھر صاحب، کیا بات ہے کہ کسان اس دفعہ بجٹ سے مطمئن ہے آپ کی نظر میں یا نہیں؟ بہت شکریہ جی. کسان کو تو اس بجٹ میں سٹیک ہولڈر نہیں سمجھا گیا. جو کاشتکار آپ کو ٹوٹل آپ کی جو گروتھ ہے اس میں 24% ڈائریکٹلی اور 48% انڈائریکٹ حصہ ڈال رہا ہے، اس کو شامل ہی نہیں کیا گیا. یعنی کہ فنانس منسٹر نے پورے پاکستان سے کسی بھی کاشتکار کے ساتھ نہ کوئی ملاقات کی ہے، نہ ان سے ڈسکس کیا، نہ مشاورت کی گئی، نہ ان کا مشورہ لیا گیا ہے، نہ ان کو شامل کیا گیا کسی میٹنگ میں کہ آپ آئیں بتائیں کہ آپ کی پر ایکڑ پیداوار میں کمی کیوں آ رہی ہے، ہماری ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کیوں بڑھ رہی ہے، ہماری ایگریکلچر پروڈیوس کی ایکسپورٹ میں کیوں کمی آ رہی ہے. یہ کاشتکار سے پوچھنا بنتا تھا. تمہاری کاسٹ آف پروڈکشن میں کیا تمہارے بچے زندہ ہیں؟ کیا وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں؟ کیا کپڑے خرید کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی چھت قائم رکھ سکتے ہیں؟ کیا بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکتے ہو؟ خبر آتی ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں فائنانس منسٹر صاحب یا جو بھی بجٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری اسمبلی کے اندر خود ایسے MNAs MPs موجود ہیں جو کہ کاشتکار ہیں اور بڑے لیول کے ذمہ دار ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ان سے بات کر لی اور پھر بنایا. کیا یہ واقعی بات سچ ہے؟ کیونکہ وہ جو کاشتکار ٹیم وہاں پر پھر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے جی. ایک شہنشاہ بیٹھے تھے، ان کے سامنے ایک درباری کھڑا تھا. تو شہنشاہ نے کہا بھنڈی بہت اچھی سبزی ہے. تو درباری نے کہا کہ جناب اس میں نرا سارا آئرن ہی آئرن ہے، فولاد ہے اس میں، تو اس سے اچھی سبزی کو نہیں. تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے کہا بھنڈی سبزی اچھی نہیں ہے. تو اسی درباری نے کہا کہ جناب نری لیس ہی لیس، یہ تو کو کھانے والی چیز ہے. پھر شہنشاہ نے کہا کدو بڑی اچھی سبزی ہے. تو درباری نے کہا جی سنت رسول ہے، اس سے اچھا کھانا ہی کوئی نہیں ہے. کچھ دیر بعد شہنشاہ نے کہا کدو اچھا نہیں ہے. تو وہ کہتا جی یہ کو کھانے والی چیز ہے، یہ تو گھوڑوں کے کھانے والی چیز ہے.
تو بادشاہ نے بہت ساری چیزوں کی بات کی تو اس نے یہی سلوک کیا درباری نے. اینڈ پہ شہنشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ جس چیز کو میں نے اچھا کہا تو نے اچھا کہا, جس کو میں نے برا کہا تو نے برا کہہ دیا. تو اس نے کہا جی کہ میں شہنشاہ کا وفادار ہوں, بھنڈی توری کا نہیں. جو ہمارے یہ لوگ گئے ہوئے ہیں یہ وہ شہنشاہ کے وفادار ہیں, ہم ان کے لیے بھنڈی توری ہیں جی. پھر جب اس طرح کے حالات ہیں تو پھر کس طریقے سے کسان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ اب اس بجٹ میں کسان کے لیے کیا ایسی ترجیحات یا ٹیکسز میں مراعات رکھی گئی ہیں؟ کیونکہ بجٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسان کے لیے تو اس دفعہ کا بجٹ جو ہے وہ ایکسٹریملی زبردست بجٹ ہم نے بنا کے دیا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں, اب کسان کو چھوڑو, پاکستان کی بات کرو. آج پاکستان کب چلے گا؟ اس کی معیشت کب بہتر ہوگی؟ جب زراعت بہتر ہوگی. یہ کہتے ہیں انڈسٹریاں لگا کے بہتر. ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, بچپن سے نہیں. انڈسٹری سے ہو سکتا ہے, اٹس پاسبل, لیکن انڈسٹری میں آپ اس طرح آگے نہیں گئے, آپ ویلیو ایڈیشن میں نہیں گئے, آپ آئی ٹی میں نہیں گئے. آپ کے پاس اس وقت آج زراعت کے علاوہ اس وقت اور کچھ نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ کی زراعت, ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی, جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا. ہم نے تو وہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہے اس وقت. دیکھیں نا, اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کون ہے؟ زراعت کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کون ہے زراعت کی؟ وہ کسان ہے. حکومت کا خود اپنا نعرہ تھا کسان خوشحال پاکستان خوشحال. کسان تو خوشحال نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ کسان ابھی تک خوشحال نہیں ہے؟ کیا وہ عوامل ہیں جو حکومت کے جو ابھی تک کسان جو ہے اس سے خوشحال نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کسان کو, پاکستان کو بنے 78 سال ہو گئے ہیں, تو ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا گیا کہ یہ پاکستانی ہے اور انسان ہے اور محب وطن ہے اور اس ملک کی خدمت کر رہا ہے, اور سال کے 365 دن کام کر رہا ہے, بغیر چھٹی کے کام کر رہا ہے. وہ چاہے آپ کا لائف سٹاک ہے, چاہے آپ کا ایگریکلچر ہے, چاہے آپ کا ہارڈی جو بھی ہے, اس میں وہ کام کر رہا ہے. لیکن اسے تسلیم نہیں کیا گیا. اس کی اجرت اس کو نہیں ملتی, اس کی فصل کا ریٹ اس کو نہیں ملتا, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن میں اس کے پاس دنیا کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا, ہم دنیا کا مقابلہ کیسے کریں؟ ہمارا ساتھی ہمسایہ دشمن ملک ہے, اس کے کاشتکار کو اگر یوریا پاکستانی روپیز میں 884 کی ملتی ہے, مجھے 4,500 کی مجھے ملتی ہے, پاکستانی روپیز کی میں بات کر رہا ہوں. اسے ڈی اے پی پاکستانی روپیز میں 4,000 کی ملتی ہے, مجھے 17,000 کی مل رہی ہے. اسے بجلی مفت ملتی ہے زراعت کے لیے, میں بل ادا نہیں کر سکتا. اسے ڈیزل سبسڈائز ریٹ پہ ملتا ہے, پیسٹیسائڈ سبسڈائز ریٹ پہ ملتا ہے. پھر اس کے پاس فیوچر مارکیٹنگ ہے کہ کاشت کرنے سے سال 1.5 سال پہلے اس کو ریٹ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو ریٹ ملے گا, یہ کاسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ 25% منافع کے ساتھ اس کو ریٹ ملے گا. پاکستانی کاشتکار کے پاس تو وہ بھی گارنٹی نہیں. آپ کے سامنے آلو 2 روپے کلو بکا, گوبھی آپ نے جانوروں کو کھلائی, مٹر ہم نے بکریوں کو کھلائے, آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. گندم 1800 1900 2000 روپے میں بیچی. کاشتکار کا تو استحصال ہوا, لیکن اسے استحصال میں نہ قوم نے ساتھ دیا, نہ حکومت نے ساتھ دیا, نہ کسی نے اس کا ساتھ دیا. اب تو کاشتکار کی جو حیثیت ہے اس کی اس وقت دیکھا جائے تو ابھی بھی جو کھیت ہیں, اگر ان کی مستاجری بندہ ایک لینے جاتا ہے, وہ بھی ابھی تک آسمان سے باتیں کر رہی ہے, تو وہ بھی تو کاشتکار ہی ہیں جن کے یہ کھیت ہیں. آپ سائبال ڈویژن کو لینا کہ وہ 3-3.5 لاکھ سے کم ہو کے 1,00,000-1.25 لاکھ پہ آ گئی ہے. جو لینے والا ہے وہ اللہ توکل پہ لے رہا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اللہ توکل کے اوپر لے رہا ہے وہ, کہ اللہ پہ توکل کر رہا ہے کہ میں بھی اگلے سال ریٹ لگ جائے. قدرت نے کسان کے دل میں ایک خاص زراعت کے لیے ایک محبت پیدا کی ہے. جس طرح ماں باپ کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے, اسی طرح کسان کے دل میں ایک محبت ہے. اگر یہ محبت نہ ہوتی تو زراعت ہی نہ ہو رہی ہوتی. کہ ہم اس لیے تو ہم کلیم کرتے ہیں کہ کسان نیب خدا ہے, اللہ کا دی اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اب یہ بجٹ آیا ہے, اس بجٹ سے آپ تو مطمئن نہیں نظر آتے, نہ آپ کے کسان بھائی جو ہیں وہ مطمئن نظر آتے ہیں. تو حکومت جو ہے وہ تو اسے بائی ہک اور بائی کروک امپوز تو کروائے گی. اب اگلا لاہے عمل کسان بیچارے کا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں حکومت کے جی ہم نے دیکھیں جی گندم پچھلے سال جو تھی وہ 2600 روپے کی تھی, آج ہم نے 3500 روپے کر دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال 2600 نہیں 1800 سے لے کے 2100 روپے تک تھی. اس دفعہ 3500 حکومت نے ریٹ ضرور اناؤنس کیا. آپ جنوبی پنجاب کے رہنے والے ہیں, جب ہماری 80% گندم 2800 سے 3200 میں گئی ہے, جس سے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن پوری نہیں ہوئی. اور حکومت نے جو غلط کام کیا وہ یہ تھا کہ منیمم سپورٹ پرائس سے مراد یہ ہے کہ 3500 اگر منیمم سپورٹ پرائس تھی, جب اس سے ریٹ نیچے تھا تو حکومت نے انٹروین کرنا تھا تاکہ کاشتکار کو. حکومت نے انٹروین کب کیا؟ جب 3500 سے ریٹ اوپر کیا. پھر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے لوگوں کے گھروں سے, یعنی کہ ہمیں
ہماری فصل کا رکھنے کا حق بھی نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت جو ہے آنے والے وقت میں آنے والا سال جو ہے وہ کسانوں کے لیے کیا، اب بجٹ تو پیش ہو گیا، اب اس کے اندر ایسی کیا مزید اصلاحات کرے تاکہ جو کسان ہے وہ خوش ہو سکے؟ دیکھیں جی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کرو اور ہماری فصل کا ایک انڈیپینڈنٹ پرائس کمیشن مقرر کرو جو طے کرے کہ یہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی، 25% پروفٹ کے ساتھ یہ آپ کو ریٹ ملے گا. تو حکومت ادھر تیاری نہیں کر رہی، امپورٹ کی تیاری کر رہی ہے. بہت شکریہ جی. جی تو ناظرین، اگر کسان کو خوشحال رکھنا ہے تو ہی پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہو سکے گا. اور کاسٹ آف پروڈکشن بقول خالد کھوکر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اخراجات جب را مٹیریل کے کم ہوں گے تو ہی کسان کی فصل جو ہے وہ اچھے داموں پر بک سکے گی. ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے بجٹ پر، اور بجٹ جو ہے وہ پیش ہوا، اور عوام دوست بجٹ تو حکومت کہتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بجٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی اضافی جو ٹیکسز ہیں وہ نہیں لگائے گئے، مگر ایک طرف آئی ایم ایف کی تلوار جو ہے وہ بھی کھڑی ہے، اور آئی ایم ایف کی ترجیحات اور جو اس نے پیش کی ہیں کہ آپ ملک کو کس طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو لون ہے یا قرض ہے وہ کس طرح اتار سکتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ آئی ایم ایف نے بھی اپنی شرائط جو ہیں وہ رکھی تھیں. تو اس پر بات کرنے کے لیے بجٹ پر میرے ساتھ وقاص صاحب موجود ہیں جو کہ ماہر معاشیات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں. تو اب ان سے جانتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں وقاص صاحب کہ حکومت نے جو اب بجٹ پیش کیا ہے وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو رانا صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، مجھے اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیا. جہاں تک بجٹ کی بات ہے، ہم نے کل بجٹ کو بڑی تفصیل سے سنا، اسمبلی کی کارروائی بھی دیکھی. بجٹ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو کہ ہر حکومت ہر سال کرتی ہے. کسی بھی ملک کی اکانومی جو ہے وہ بجٹ کے ذریعے ہی چلتی ہے. ہر حکومت ایک ایسٹیمیٹ کرتی ہے کہ بھئی اس سال ہمارا یہ ریونیو ہوگا اور یہ ہمیں ایکسپینڈیچر کرنا ہوگا. عمومی تاثر جو پہلے پایا جا رہا تھا کہ بجٹ بہت سخت قسم کا دیا جائے گا، ایران اور امریکہ کی وار بھی چل رہی ہے جس کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں بڑا ایک پریشر ہے، تو کیونکہ اسے ہر ملک کی اکانومی ریجن کے اندر ڈسٹرب ہوئی ہے، تو امید یہ کی جا رہی تھی کہ حکومت کے اوپر خاصا پریشر ہے، تو ہو سکتا ہے یہ پریشر عوام کے اوپر ٹرانسفر ہوگا. لیکن خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہوا. اس چیز کو ہم اپریشیٹ کریں گے کہ بجٹ کو ہم نے خاصا بیلنسڈ پایا ہے. حکومت نے عوام کو اس میں مراعات بھی دی ہیں، کچھ سہولیات بھی دی ہیں، کچھ ایگزیمپشنز بھی دی ہیں، اور جو یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید ٹیکسز میں اضافہ کیا جائے گا، نئی ٹیکسز لگائے جائیں گے یا موجودہ ٹیکسز کے ریٹس میں اضافہ کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوا. اس کے علاوہ تاجر برادری کی ایک بڑی پرانی دیرینہ مطالبہ تھا کہ ہمیں فکس ٹیکس کے دائرہ کار میں لایا جائے. یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ فکس ٹیکس کی اسکیم انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے. تاجر برادری ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ بے شک ہم سے فکس ٹیکس وصول کر لیا جائے، لیکن جو ایف بی آر کی جو دخل اندازی ہے ہمارے کاروبار کے اندر اس کو روکا جائے. تو اس سے وہ چیز ڈیفینیٹلی کنٹرول ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ بجٹ جو ہے وہ بیلنسڈ ہے اور عوام کی امیدوں کے مطابق ہے. ابھی چونکہ اسمبلی میں اس پہ ڈسکشن ہونی ہے، پھر ایک فائنانس ایکٹ بنے گا، امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ امینڈمنٹس نہ ہوں اور اس کو ایز اٹ از اپروو کر لیا جائے. اچھا، اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا خالد صاحب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بجٹ کے اندر ٹیکسز کا اضافہ نہیں کیا گیا، مگر دوسری جانب جو ٹیکس نیٹ ہے اس کی کلیکشن کا اہداف جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں. اچھا، دوسری ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابھی تک انہوں نے پاکستان کی معیشت کو بوم کرنے کے لیے ظاہر زیادہ ٹیکس کلیکشن ہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی اقدامات ہمیں نظر نہیں آ رہے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز نظر آتی ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اپنے جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں بڑھائیں، لیوی بڑھائیں اور ریونیو بڑھائیں انہوں نے کہا ہے. تو اسے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، وہ کیا اہداف جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اور پھر یہ کس طریقے سے پورے کریں گے؟ جی رن صاحب، اس میں ایسا ہے کہ حکومت کے پاس چیلنجز بھی ہیں ڈیفینیٹلی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جو امپورٹنٹ ایریاز جن کے ذریعے سے ہم معیشت کو ترقی دے سکتے ہیں ان پہ بھی فوکس کریں. چیلنجز جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو آئی ایم ایف نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو پیٹرولیم پہ لیوی ہے اس میں اضافہ کیا جائے. ہماری معلومات کے مطابق پچھلے 4 سالوں میں 4,000 ارب روپے کلیکٹ کیا گیا ہے ایز اے لیوی ان پیٹرولیم پروڈکٹس، اور نیکسٹ جو پلان ہے آئی ایم ایف کا جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے کہ جی اگلے 5 سالوں میں 10,000 ارب کلیکٹ کیا جائے ایز لیوی، اور اگر واقعی یہ کلیکٹ کیا جاتا ہے تو پھر پیٹرول کی قیمت ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیسے اس کو پلان کرتی ہے. دوسری چیز
اس بجٹ کے اندر جو FBR کے لیے ٹارگیٹ رکھا گیا ہے کہ جی ٹیکسز کو جو کلیکشن کرنی ہے وہ ہے 15,264 ارب. ٹوٹل بجٹ ہے تقریباً 18,500 ارب کا، جس میں سے 15,264 ارب جو ہے وہ FBR نے کلیکشن کرنی ہے. لاسٹ ایئر 8,000 ارب کی کلیکشن کی تھی. اچھا، اب جو 15,000 مینس اب جو ریونیو ٹارگیٹ ہے وہ ڈبل ہو گیا. یہ جو ریونیو کلیکشن کرنی ہے، دوسری سائڈ پر حکومت نے کوئی خاص نیا ٹیکس نہیں لگایا، کسی ٹیکس ریٹ میں اضافہ نہیں کیا، ٹیکس بیس کو براڈن کرنے کے لیے بھی کوئی خاص سٹیپ نہیں لیا گیا. تو اب یہ ایک سوال ہے کہ بھئی حکومت یہ جو اضافی کلیکشن ہے یہ کیسے کرے گی. اس کے لیے ڈیفینیٹلی ان کو پلان کرنا ہوگا. FBR کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اب یہ وقت بتائے گا کہ حکومت اس کو کیسے کرتی ہے. یا تو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منی بجٹس آنا شروع ہو جائیں، لیکن وہ ہمارے ملک کے لیے یا عوام کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو اگر اس لیے اس چیز کو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حکومت یہ اس چیلنج کو کیسے میٹ کرتی ہے. تو حکومت اگر اب منی بجٹ پیش کرتی ہے تو منی بجٹ سے کیا نقصان عوام کو مل سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تو عوام کو فی الحال ایک یہ خوشی تھوڑی سی مل رہی ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اضافی ٹیکس جو ہے وہ نہیں لگے، اور ہمارے اوپر ایک حکومت کا جو ایک سختی ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں برتی جا رہی. تو منی بجٹ سے عوام کو کس طریقے سے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بجٹ جیسے ایک گھر کا بجٹ بنایا جاتا ہے. جب ایک صاحب کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے اس سال کے دوران یہ آمدنی ہونی ہے اور یہ خرچے ہونے ہیں، لیکن اگر وقتاً فوقتاً وہ اپنے اخراجات کو بڑھا دے یا اس کے گھر کے افراد ڈیمانڈ انکریز کر دیں تو اس کا پورا بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو کنٹری کا بجٹ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. اب یہ جو پلان کیا گیا ہے یہ 2026-27 کا بجٹ ہے، پورے سال کی پلاننگ ہے. لیکن اگر اس کے اندر منی بجٹ لائے جاتے ہیں تو اس سے ریونیو ٹارگیٹ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ایکسپینڈیچر سائڈ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے حکومت کو اگر چاہیے کہ اول تو ایکسپینڈیچر کو کنٹرول کرے، آسٹیرٹی میز کرے. اب ہم نے یہ بھی سنا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی رینوویشن کے لیے ایک بڑی اماؤنٹ مخصوص کی گئی ہے. اس میں ہم درخواست کریں گے کہ تھوڑا سا اس سائڈ کو بھی کنٹرول کیا جائے. اچھا، ایک بڑی میں وہ آپ کے پچھلے کویسچن سے ریلیٹڈ ایک بات کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم 3 سیکٹرز پہ زیادہ فوکس کریں گے. ایک تو IT سیکٹر ہے، ایکسپورٹ سیکٹر ہے، کنسٹرکشن سیکٹر ہے. اموویبل پراپرٹی کی خرید اور فروخت کے اوپر جو ایڈوانس ٹیکس ہے اس کے ریٹ کو کم کیا گیا ہے. ایکسپورٹرز کے لیے جو ریٹ تھا 2% اس کو کم کر دیا گیا ہے. IT پروڈکٹس کی جو ایکسپورٹ ہے اس کے لیے ریٹ کو کم کیا گیا. یہ بڑی خوش افزا خبر ہے اور اسی سے ہی ہماری اکانومی جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے. تو اب حکومت کو ڈیفینیٹلی ایک طرف تو یہ ریلیف دے رہی ہے، اب دوسری طرف ان کو آسٹیرٹی میز کرنی پڑے گی، اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور ریونیو میں اضافے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی سٹیپس لینے پڑیں گے. اب جو موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کاروبار تھا پراپرٹیز کا. جنوبی پنجاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو زراعت کے حوالے سے تو ہم ابھی جائیں گے، زراعت والوں سے بات کریں گے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتائیں کہ پراپرٹی کے حوالے سے کیا خوشائن بات نظر آتی ہے کہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ان سے منسلک جو افراد ہیں ان کا روزگار بالکل ختم ہو چکا تھا اور وہ متبادل بزنسز جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے تھے. تو کیا اس بجٹ کے بعد دوبارہ سے پراپرٹی کے ریٹ جو ہیں وہ ان پر بوم آ سکے گا، ان کی خرید و فروخت جو وہ اسپیڈلی جو ہے وہ ہو سکے گی؟ جی دیکھیے، جو پراپرٹی کا بزنس ہے یہ اب ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکا ہے اور پچھلے کچھ سالوں سے انفارچونیٹلی تھوڑا سا یہ کرائسس میں تھا، کیونکہ اس میں ایک تو 7E ایک ہے ٹیکس کا سیکشن وہ اپلائی کر دیا گیا تھا. اس کی ریکوائرمنٹس بڑی سخت تھیں جو کہ اب ریسنٹلی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے ذریعے اس کو ابالش کر دیے. اس کا ایک تو امپیکٹ آئے گا. دوسرا، اب یہ جو اس بجٹ میں ایڈوانس ٹیکس کے ریٹس کو کم کر دیا گیا، اس کی وجہ سے بڑا ایک اس کے اندر بوم انشاءاللہ آئے گا. اور دوسرا، یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں بہت سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری ہے پوری کی پوری، اس میں لیبر کو روزگار ملے گا. اس کے اندر اس امپورٹ جو ہے امپورٹ سیکٹر جو ہمارا جو کہ کمرشل امپورٹرز ہیں ان کے بزنس میں اضافہ ہوگا. کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو لوگ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، الیکٹرک میٹیریل اینڈ ادر تھنگس، ان کا بزنس پروموٹ ہوگا. تو یہ ایک بڑی ایک خوش افزا خبر ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے جو ہے ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا اکانومی کے اوپر. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے بات سنی کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو بجٹ جو ہے وہ تو بہت اچھا پیش ہوا ہے، مگر ایک ڈر یہ بھی ہے کہ اگر یہ لوگ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ منی بجٹ بھی جو ہے وہ آگے نظر آئیں.
اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اوور آل ابھی تک بجٹ جو پیش کیا گیا وہ عوام الناس کے لیے بہتر ہی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد چلیں گے ہم آگے اور لوگوں سے بات کریں گے، وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین ہم بات ہو رہی ہے بجٹ پر، اور بجٹ کے ساتھ ہم نے تمام تر پہلو جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں، مگر اب ایک پہلو ایسا رہ گیا جو کہ پاکستان کی انڈسٹری جو ایک نئی بڑھ رہی تھی وہ تھی ریئل اسٹیٹ کی، اور ریئل اسٹیٹ پر بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے بڑے معاملات جو ہیں ان کے بھی خراب ہوئے، اور ریئل اسٹیٹ جو انڈسٹری ہے وہ زوال پذیر ہوئی، اور زوال پذیر ہونے کے بعد اب کیا دوبارہ اٹھ پائے گی، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ریئل اسٹیٹ ٹائکون ملتان کے موجود ہیں، جنہوں نے ایک اچھا خاصا تجربہ ہے انہیں، اور اچھی خاصی کالونیاں جو ہیں انہوں نے بنائی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ راشد علی قریشی صاحب موجود ہیں۔ راشد صاحب سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ یہ بتائیے گا راشد صاحب کہ اب آنے والا وقت جو ہے ریئل اسٹیٹ کا وہ کیسے دیکھ رہے ہیں جب اب بجٹ آیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پراپرٹی سیکٹر کو بہت بڑا ریلیف ملے گا، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی ریلیف نہیں ملا اس کو۔ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہم جس کی شرح کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس کم ہو رہا ہے، یہ ایڈوانس ٹیکس ہوتا ہے بیسیکلی۔ جو گین ٹیکس ہے وہ ابھی بھی ہمارا 15% پر ہے، جس پہ ہم انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو انہوں نے بتایا یہ 5.5% انہوں نے کہا کہ کم کر کے ہم نے 2.7% پہ لے آئے ہیں، لیکن وہ جو ٹیکس تھا وہ پہلے ہی 4.5% تھا، اور جو 236K ہے جو خریدار کے لیے ہوتا تھا وہ پہلے ہی 1.5% پر ہے، انہوں نے 2.5% سے 1.5% پہ دوبارہ کر دی ہے۔ ابھی اس بجٹ میں کوئی کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ ٹیکس کم ہوئے یا نہیں ہوئے۔ بیسیکلی یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتے ہیں، اور گین ٹیکس ایک علیحدہ چیز ہے جو کہ سال بعد ہمیں اپنے گوشواروں میں پیڈ کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا، صرف یہ فرق ہوگا کہ ٹرانزیکشن پر جو ہم خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں اس پہ رجسٹری کا خرچہ کم ہو جائے گا، باقی جو FBR کے ٹیکسز ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ آپ یہ بتائیے گا کہ پھر جب اگر تھوڑے سے گین ٹیکس اگر کم ہوتا ہے یا پھر جو رجسٹری کا خرچہ کم ہو جاتا ہے تو اس میں تو خریدار کے لیے فائدہ ہو گیا نا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ خریدار جو ہے وہ اگر فائدے میں رہے گا تو پراپرٹی کی سیل بوسٹ نہیں ہوگی؟ جہاں یہ ہے کہ سیل پرچیز میں فائدہ ہوگا، سیل پرچیز بڑھے گی، اس سے رجسٹریاں زیادہ سے زیادہ ریونیو اکٹھا ہوگا ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں، نہ کہ انکم ٹیکس کی مد میں۔ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے بیسیکلی ریفنڈیبل ہوتا ہے، اگر ایک شخص پر ٹیکس نہیں لگتا اور ود ہولڈنگ ٹیکس وہ بھر چکا ہے تو سال بعد اسے FBR نے ریفنڈ کرنا ہے۔ ہم لوگ مارکیٹ میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گین ٹیکس ہے، بیسیکلی یہ گین ٹیکس ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے ایڈوانس، یعنی کہ یہ آپ کو واپس مل جاتا ہے؟ یہ واپس اگر آپ پہ ٹیکس نہیں لگتا تو اس کے بعد آپ کو سال بعد ریفنڈ ڈال کے آپ کو FBR ریفنڈ دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی اچھا، اسی کے ساتھ یہ بتائیے گا اب آ جاتے ہیں فائلر اور نان فائلر کی طرف، کیونکہ پراپرٹیاں جو ہیں وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں وہ نان فائلر لوگ ہی خریدتے ہیں، کیونکہ چھوٹی پراپرٹیوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ 2 مرلہ 3 مرلہ 4 مرلہ کے بیچارے گھر پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو فائلر نہیں ہوتے، تو ان کے لیے بجٹ میں کوئی ریلیف دیا گیا ہے یا بجٹ میں ان کے لیے جو ہے وہ مزید مشکلات جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں؟ جی، نان فائلر کے لیے تو کوئی پالیسی نہیں ہے، جو ٹیکسیز ہیں وہ 10% سے زیادہ اس کو لگ جائیں گے نان فائلر کے لیے، اور یہاں تک سننے میں آ رہا ہے کہ نان فائلر شاید کبھی پراپرٹی بھی نہ لے سکے۔ جی، اس طرح بھی اقدامات آ رہے ہیں۔ یہ تو بڑی سنگین بات ہو جائے گی کہ جو ایک شخص 3 مرلے یعنی کہ ریڑھی والا جو ہے، جس کی ریڑھی جو لگاتا ہے اس کو بیچارے کا 2 مرلے کا گھر ہے، 2.5 مرلے کا گھر ہے، تو وہ تو پھر گھر بھی نہیں لے پائے گا اس طرح تو۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کو دیکھیں، جو فائلر ہونا کسی غریب آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک جو چھوٹا سا بزنس مین بھی ہے اس کو فائلر ہونا چاہیے، روزگار آمدنی جس کی ہے وہ فائلر چاہے نیل کی گوشوارے بھرے کہ اس نے پورے سال میں کچھ نہیں کمایا، لیکن اس کو فائلر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ اب پھر یہ بتائیے گا کہ جو اب آگے رجسٹریاں ہوں گی اور آگے جو دوسری کالونیز کی بات کر رہے تھے جو فائلز دیتی ہیں، تو کیا فائلز دینے والی کالونیوں کے جو لوگ خرید رہے ہیں وہاں پہ خرید و فروخت کریں ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے گا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، جو فائل سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا آپ، یہ تو فائل سسٹم کا بھی ٹیکس دیتا ہی نہیں تھا۔ اب نیب کے چیئرمین نے ابھی اقدامات اٹھائے ہیں کہ 5 سے 6 ماہ کے اندر یہ فائل سسٹم ہی ختم ہو جائے گا۔ جیسے ڈیولپر کے پاس 1000 پلاٹ ہوتے تھے اور وہ 3000 فائلیں بیچ دیتا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا، اور فائل سسٹم والا ٹیکس پیڈ کرتا ہی نہیں تھا۔ جو پرائیویٹ ڈیولپرز تھے وہ ٹیکس پے کرتے ہی نہیں تھے، اس کا ریونیو گورنمنٹ کے پاس جاتا ہی نہیں تھا، وہ اپنے انٹرنلی اپنے آفس میں ٹرانسفر کرتے تھے اس کو،
اور یہ بہت بڑا ایک ریونیو کا نقصان تھا اس میں. یہ تو بہت اچھی بات ہے جی کہ اگر اس طرح کا سسٹم آ جاتا تو حکومت پاکستان میں کو مزید جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن ایزی ہو جائے گا. اچھا ابھی جو انہوں نے 15,000 ارب روپے کا ایک ہدف رکھا ہے کہ ایف بی آر نے کہ ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے, تو اسے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ 15,000 ارب تک پہنچ جائیں گے؟ کیونکہ پچھلے سال 13,000 ارب تھا, 2,000 ارب کا مزید اضافہ جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے. دیکھیں کوششیں تو کر رہے ہیں, یہ بہت زیادہ سختیاں بھی کر رہے ہیں, ایف بی آر بہت سخت ہوئی ہے, میرا خیال ہے مشکل کر سکیں گے جتنا سختی کر رہے ہیں یہ. تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتائیے کہ آنے والا فیوچر اگر کاروباری لحاظ سے دیکھا جائے کہ پراپرٹی سے جو وابستہ لوگ ہیں تو کیا وہ اسی طریقے سے ہی پراپرٹی میں دوبارہ انجوائے کرنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے واپس آ سکیں گے, یا پھر ابھی بھی ان لوگوں کے لیے مشکلات ہی ہیں کہ بھائی ابھی وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کریں, ابھی پراپرٹی میں آنا صحیح نہیں ہے؟ نہیں, پراپرٹی میں انویسٹمنٹ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ڈی سی ویلیو کم کر دی ہیں, ایف بی آر ویلیو 30% ڈاؤن کر دی ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آ رہا ہے. لیکن جو ہمیں امید تھی کہ اس بجٹ کے اندر ہمیں جو گین ٹیکس کی مد میں جو ایڈوانس ٹیکس پیڈ ہوتا ہے وہ 0.25% پہ چلا جائے گا, اور 236C جو ہے وہ 1.5 پہ آ جائے گا, لیکن ایسا کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. ایسا کوئی ریلیف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو آخر میں اب یہ بتائیے گا کہ اوور آل کیا میسیج دینا چاہیں گے جو پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں, کہ خوش آئین ہے بجٹ یا سو ہے؟ نہیں, بجٹ کے پراپرٹی کے لیے ریلیف دے رہے ہیں, لیکن ابھی کچھ چیزیں کلیئر ہونا باقی ہے. جب تک بجٹ پاس نہیں ہوتا کلیئرنس آ جائے ساری چیزیں, اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے. ریئل سیکٹر ایک مکمل انڈسٹری ہے جس کے ساتھ 40 سے 50 انڈسٹریاں چل رہی ہیں. ریئل اسٹیٹ ایک علیحدہ چیز ہے اور ایک ڈیولپمنٹ ایک علیحدہ چیز ہے. کنسٹرکشن جب آپ کرواتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جابز ملتی ہیں, سریا بکتا ہے, سیمنٹ بکتی ہے, بہت ساری انڈسٹری چلتی ہے اس سے. تو میری خواہش یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا کنسٹرکشن پہ توجہ دے, ریئل اسٹیٹ پہ بھی دے, لیکن کنسٹرکشن پر زیادہ توجہ دے تاکہ بلڈنگیں بنے اور ملتان شہر روزگار آباد. تو کنسٹرکشن والی سائڈ پر بھی جو ہے حکومت کو دیکھنا پڑے گا, اور حکومت کو ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ جو اقدامات ابھی کر رہی ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ فالس پلے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ نئے ٹیکسز کا اضافہ نہیں کیا گیا, دوسری جانب ہدف بڑھا دیا گیا, تیسری جانب جو ہے وہ کہا کچھ گیا اور کیا کچھ گیا. تو یہ جو قیاس آرائیاں چل رہی ہیں, جو اس وقت پیچیدگیاں چل رہی ہیں بجٹ کو لے کر, وہ ابھی کھلنا باقی ہیں. اور حکومت ایسا لگ رہی ہے کہ جو انڈسٹریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں, جو انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید منی بجٹ جو ہے وہ بھی آ سکے گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے کیا کرتی ہے, کیا عوام کو اس بجٹ سے فائدہ ہوگا, یہ آنے والے دن جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گے. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.